अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। कराची, शहरी सिंध और एमक्यूएम की सियासत से मुतालिक बहुत ही तहलका खेज, सनसनीखेज किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हक़ में या उनके ख़िलाफ़ एक नया ग्रुप मुतहर्रिक होने जा रहा है। कुछ लोग जो दुबई में, अमेरिका में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और क्या उनकी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से कोई खुफिया डील हुई है या रास्ते उस्तवार हुए हैं, और उनके आने का असल मकसद क्या है? फिर अमेरिका और दुबई में क्या सरगर्मियाँ जारी हैं? इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी भी दुबई गए पिछले दिनों। तो क्या ये जो एमक्यूएम का एक धड़ा है, वहाँ पर उस धड़े की अहम तरीन शख्सियात की ज़रदारी या बिलावल भुट्टो से कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं और कुछ होने जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कराची, शहरी सिंध या सिंध की सियासत के हवाले से बहुत ही तहलका खेज किस्म की मालूमात हैं। यकीनी तौर पर ये मालूमात का कुछ हिस्सा आप तक पहुँच चुका होगा, आपके इल्म में होगा, लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? यकीनी तौर पर इसके लिए कई दिनों से जो इन्फॉर्मेशन जारी थी, तो बहुत सारे लोगों से पहले बात करना पड़ी, पाकिस्तान में, दुबई और अमेरिका में, यूके में, कि ये मामला चल क्या रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसकी तरदीद की है, कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड इसकी तस्दीक की है। ये तमाम तर मालूमात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि तहम्मुल के साथ इन तमाम तर मालूमात को सुना जाए, इस वीडियो को पूरा देखा जाए, और उसके साथ साथ आपने ये बताना है आखिर में कि क्या जब ये मालूमात आपसे शेयर करूँगा, तस्दीक किसने की, तरदीद किसने की, तो ये आपने बताना है कि ये कराची के लिए अच्छा होने जा रहा है, उर्दू बोलने वालों के लिए अच्छा होने जा रहा है या नहीं। और फिर इसके साथ साथ सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो ग्रुप है, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान है, उसने इसका तोड़ क्या निकाला है, ये भी सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं बाबर गौरी साहब, वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू यकीनी तौर पर इससे मुतल्लिक था कि उनका किसी भी तौर पर बानी एमक्यूएम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, आगे आपको इसके तफसीलात बताता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि पुराने साथी जमा हो रहे हैं और वो दोबारा से सरगर्म अमल होंगे सियासत में, और वो पाकिस्तान जा रहे हैं, यानी कि कराची आ रहे हैं, और वहाँ पर असर नौ सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। ये नहीं बताया कि वो किसके साथ मिलेंगे और किसके ख़िलाफ़ मिलेंगे, ये क्या मामला है, इस पर वो गोल मोल किस्म का जवाब दिए गए। लेकिन वो हिंट्स दे गए कि वो आने वाले हैं और वो सरगर्म होने वाले हैं। ये तो है वो अमेरिका के अंदर बाबर गौरी साहब ज़ाहिर है कि जो ग्रुप बना है उसको लीड नहीं कर रहे, बल्कि उसका पार्ट हैं, या सेकंड लीडरशिप कहा जा सकता है उस ग्रुप की। तो फर्स्ट लीडरशिप कौन सी है? वो है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, जो कि कराची की सरगर्मियाँ सियासी तौर के ऊपर उसमें अपना किरदार लाने के लिए एक तवील अरसे से 2016 के बाद या उससे पहले भी उनकी ख्वाहिश थी कि दोबारा से वो सरगर्म हों, लेकिन गाहे बगाहे हालात नहीं बन पाए, तो उसकी वजह से वो सरगर्म नहीं हो सके। वो अब सरगर्म हो रहे हैं। अब वो सरगर्म हो रहे हैं, यकीनी तौर पर ये इल्म आपको भी हो चुका होगा, बहुत सारे व्लॉग भी इस पर आपने देख लिए होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या है, असल खबर वो है। इसके पीछे क्या है और ये हो क्यों रहा है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या एस्टैब्लिशमेंट उनको लेकर आ रही है? कहा जा सकता है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब या बाबर गौरी जब वफाकी वज़ीर थे, जो इस वक्त डीजी आईएसआई हैं, एक ज़माने में उनके हो सकता है कि सेक्रेटरी रहे हों, और डॉक्टर इशरतुल इबाद तो वो हैं जब वो गवर्नर थे, तो जो इस वक्त डीजी कहा जा सकता है या खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जा सकता है, उनके कॉलीग या कोर कमांडर कराची भी रहे, तो उनके उस तरह के ताल्लुकात हैं। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है इस ग्रुप को? एक नुक्ता नज़र तो ये है। दूसरा नुक्ता नज़र एक आ रहा है, अगर आप इस पहले नुक्ता नज़र की बात करें और इसका जवाब
تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو آخر میں اس کا بھی بتا دوں گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پش کر رہی ہے، اس گروپ کو کھڑا کر رہی ہے۔ دوسری ایک امپورٹنٹ خبر کہا جا سکتا ہے جس کی تردید کی ہے بابر غوری صاحب نے، ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کے گروپ نے، یا بابر غوری صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے۔ بعض لوگ، یا اس کو آپ کہا جا سکتا ہے ایک سے زیادہ حلقوں میں جہاں سے کنفرم ہوئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بابر غوری، ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کا جو گروپ ہے، انہوں نے ڈیل کی ہے، ایک ڈیل، یہ جو اوپن ڈیل ہے اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک اور ڈیل ہے۔ جو زرداری صاحب ہیں، ان کی دبئی کے اندر ڈاکٹر اشرت العباد صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، یعنی کہ بابر غوری صاحب، جس میں رضا ہارون صاحب، انیس ایڈوکیٹ صاحب اور وہ عہدیداران جو کبھی پی ایس پی کا حصہ رہے اور اب وہ سید مصطفیٰ کمال صاحب سے ایک وقت میں ناراض ہو کے واپس اپنے جہاں وہ پہلے سے رہائش پذیر جن ممالک میں تھے وہاں چلے گئے تھے، تو وہ واپس آ رہے ہیں ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کی سرپرستی میں، اور وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھہریے گا، خبر یہ نہیں ہے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد ایک خبر ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد، یعنی کہ جب الیکشن شیڈول اور ساری چیزیں، کاغذات نامزدگی، سارے معاملات ہوں گے، تو پیپلز پارٹی ان سب عہدیداران کو ڈسٹرکٹ سینٹرل سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ٹکٹ دے گی اور وہاں سے جتوایا جائے گا۔ یہ پورا کی پورا ایک گروپ ہوگا اور اس کی ویو بنائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا کچھ ووٹ بینک ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز یا جتنا بھی پولنگ عملہ ہوتا ہے اس میں پیپلز پارٹی چونکہ سرکار میں رہی ہے، انفلوئنس کرتی ہے اور ماضی کے اندر اس طرح کے معاملات رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی سرکاری سطح کے اوپر جو چیزیں اس مینیج کر سکتی ہے وہ کرے گی، اور ڈاکٹر اشرت العباد ایک ویو بنائیں گے اور وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیوں آئیں گے اور یہ کس کی سپورٹ سے آئیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کیا کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ سید مصطفیٰ کمال کا راستہ روکنے کے لیے ڈاکٹر اشرت العباد فرنٹ پر نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، یعنی کہ سڑ دھڑ کی بازی لگانے والا جو ایک سید مصطفیٰ کمال صاحب کا راستہ روکنے کے لیے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ سید مصطفیٰ کمال کو نیکسٹ لیڈر بنانا ہے یا ان کو سپورٹ کرنی ہے کراچی، حیدرآباد یا شہری سندھ کے معاملات پر، ان کو نیکسٹ گورنمنٹ دینی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو مزید بااختیار بنا کر وہ شخصیت بنانا ہے جو ایک زمانے میں بانی ایم کیو ایم ہو سکتے تھے۔ تو یہ وہ نقطہ نظر ہے جس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کی کوئی مبینہ طور پر خفیہ ڈیل ہوئی ہے ڈاکٹر اشرت العباد کے گروپ کے اوپر، کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ رکھا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان جا کر پیپلز پارٹی کو جوائن کیجئے، اور پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹس کے اوپر کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں آپ جو سید مصطفیٰ کمال ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کیجئے۔ یہاں سے ایم کیو ایم لندن بائیک آؤٹ کرے گی اور اس کے نتیجے میں جو مہاجر ووٹ بینک ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا، وہ نہیں نکلے گا، اور پیپلز پارٹی یہ نشستیں حاصل کر لے گی ڈاکٹر اشرت العباد کے گروپ کی صورت کے اندر، اور ایسے میں جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کو شدید دھچکا لگے گا، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ریوائول یا اس کو بااختیار بنانا اور مائنس ایم کیو ایم کو بالکل طور کے اوپر حتمی کر دینا، تو اس ایجنڈے کو ڈیمیج کیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ایک منصوبہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جب ہم نے ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کے گروپ کے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے اس کی نفی کی کہ ان کا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین یا ایم کیو ایم لندن سے کسی بھی طور پر رابطہ نہیں، اور اس ڈیل کا وہ حصہ نہیں ہے، اور وہ یہ ابھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد ہوگا یا
الحاق ہوگا یا مرجر ہوگا، اس کی بھی انہوں نے تردید کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایم کیو ایم لندن ہے اس نے بھی ابھی یہ کہا ہے کہ ان کا بابر غوری سے یا اس طرح کے کسی گروپ سے یا اس کی حمایت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تردید ضرور آئی ہے، لیکن اگر آف دا ریکارڈ بعض لوگوں سے بات کی جائے، رہنماؤں سے بات کی جائے، تو چیزوں کا جو کنیکشن ہے وہ ملتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کنیکشن ظاہر ہے کہ مل رہا ہے۔ تو یہ انفارمیشن کچھ لوگوں سے پاکستان میں کراچی میں بات ہوئی تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اس کا اندازہ ہو رہا ہے، ہنٹس ان کو مل رہی ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی سرپرائز اس نوعیت کا تیار کیا ہے کہ اس صورتحال میں وہ کیا کریں گے۔ اب آتے ہیں اس جواب کی طرف جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا بابر غوری کو اور ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کو ماضی میں ان کے جتنے بڑے عہدے رہے اور ان کے اس وقت کے کہا جا سکتا ہے کہ سیکٹر کمانڈر یا کور کمانڈر سے جو رابطے رہے، تو کیا وہ رابطے اب کام آئیں گے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ کہ وہ کریم جو اس وقت ڈی جی یا آرمی چیف کے عہدوں پر تعینات ہیں اور ڈاکٹر عشرت العباد یا بابر غوری سے ایک زمانے میں ان کے تعلقات رہے، تو کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی ان اہم ترین شخصیات کو، سابقہ ایم کیو ایم لیڈر کو، یا نہیں؟ تو اگر بات کی جائے انفارمیشن کی بنیاد پر یا تجزیے کی بنیاد پر، تو اس کا جواب نفی میں آ رہا ہے۔ بعض لوگ دبئی امریکہ کے اندر بیٹھ کر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ان کے جو ماضی کے کانٹیکٹس ہیں وہ کام آئیں گے، لیکن جو انفارمیشن کہا جا سکتا ہے مجھ تک پہنچ رہی ہیں آزاد ذرائع سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے کہ یہ طے کیا ہے کہ کراچی میں، حیدرآباد میں یا شہری سندھ کے اندر ایم کیو ایم پاکستان ایک برانڈ کو لے کر آنا ہے، سامنے متعارف کرانا ہے اور اس کو مضبوط کر کے گورنمنٹ دینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آفاق احمد صاحب، جو کہ ایک طویل عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی پارٹ رہے یا سرپرستی رہی، آفاق احمد صاحب کے گروپ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کو جوائن کریں۔ گورنر سندھ جو اس وقت موجود ہے، اگر وہ آفاق احمد سے مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو جوائن کریں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ گورنر سندھ کا کوئی ذاتی اس وقت خواہش بھی نہیں ہے، نہ رول ہے۔ وہ تو بیسکلی ایم کیو ایم کو جوڑنے کے لیے، تمام شخصیات کو ایک جگہ لانے کے لیے اور اس کو فعال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو جب آفاق احمد کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ملیں، تو باقی لوگوں کے بارے میں ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے آپ سے، بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی بردباری کے ساتھ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، نیچے لکھیے گا، کیا ایسی صورتحال میں یہ نیا گروپ آتا ہے، اگر اس کی کوئی ڈیل ایم کیو ایم لندن سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کو شکست ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، تو کیا ہسٹری جو پیپلز پارٹی کی اردو بولنے والوں کے ساتھ رہی، اس میں اردو بولنے والوں کا، مہاجروں کا، کراچی، حیدرآباد اور شہری سندھ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اس کو ذرا تحمل کے ساتھ سمجھیے گا، سوچیے گا، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ میری معلومات آپ کو اچھی لگیں اور اگر اس کو آپ پھیلانا چاہیں یا دوستوں تک، احباب تک یا ساتھیوں تک، تو اس ویڈیو کو، اس لنک کو یہاں سے کاپی کر کے آپ واٹس ایپ یا دیگر کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز وتھ بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو برائے کرم کر لیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔